हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा आज हमारी तरावी के अंदर मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह माइदा जो है ये ऐसी सूरत है जिसका नाम ही दस्तरखान, माइदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों पर दस्तरखान उतरा था और उसमें जो वो चाहते थे वो अक़साम के खाने थे, तो इसलिए उसको माइदा बोला गया। और ईसा अलैहिस्सलाम के उस मुअज़्ज़े की वजह से इस सूरा का नाम भी माइदा है और इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत है। इस सूरत की बहुत फजीलतें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल वही है जो सूरह माइदा में हलाल है, हराम वही है जो सूरह माइदा में हराम है। अब किसी और सूरत में इसके बाद जो हलाल हराम का इस तरह जामे हुक्म नहीं आया जो इस सूरत में है। और ये वो वाहिद सूरत है जिसमें वो आयत भी है जो दीन के कामिल होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई। अगर आप घर में किसी की दावत करते हैं, अब आप डरते हैं कि खाना पूरा होगा या नहीं, तो आप सूरह माइदा एक बार पढ़ के खाने पे फूंक दें, दुआ कर लें, खाना ज़्यादा बंदों तक भी पूरा हो जाएगा। बाज़ लोग लंगर चलाते हैं या जिस तरह हमारे यहाँ इज्तिमाई एतिकाफ़ होता है या और ऐसे बड़ी बड़ी तहरीकें तंजीमें या इज्तिमाओं में, तबलीगी इज्तिमाओं में खाने की कमी का खदशा होता है, तो सूरह माइदा का अगर पहले ही ख़त्म कर लिया जाए 11 बार और दुआ कर ली जाए तो अल्लाह ताला खाने में कमी नहीं होने देगा। जो आदमी महीने में शुरू होते ही नया महीना निकले चांद उसका, तो सूरह माइदा एक बार पढ़ के दुआ कर ले, उसके घर में खाना रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होगा और मोहताजी नहीं आएगी। अब इस सूरत के आगाज़ में पहले रुकू में वो आयत है जिसके बारे में यहूदी कहने लगे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ऐ उमर, अगर हम यहूदियों पर ये आयत उतरी होती तो हम इसको ईद का दिन करार देते। का कौन सी आयत है? का अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज आप पर दीन मुकम्मल हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पे मुकम्मल नहीं हुआ, जो सफ़र आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थर खाए, उस सफ़र की तकमील जाकर मैदान अरफात में होती है। हमारे नबी पे दीन मुकम्मल होता है। मिशन रिसालत किसी नबी का कामिल नहीं था कि वो दीन को कामिल करके गया हो, बल्कि वो छोड़ के गया कि मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हमारे नबी के बाद जो है कोई नबी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का तस्करा करके फरमाया कि दीन अब वो कामिल करने वाला आएगा। तो ये आयत करीमा है इसके बारे में कि अल्लाह ताला ने अजीब सहाबा इकराम, याद रखिएगा, आज मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूँ कि आज नई नस्ल सहाबा से मुतनफ़र हो रही है, सहाबा से दूर हो रही है और ऐसे दज्जाल मीडिया में आकर बैठते हैं जो बैठकर 14वीं सदी के ना इस्तंजा सही उन्हें करना आता, ना उन्हें वज़ू का सही पता, ना कुरान पाक सही पढ़ सकते हैं और एतराज़ करते हैं सहाबा मुक़द्दस हस्तियों पर, अहले बैत मुक़द्दस हस्तियों पर। तो याद रखिए अल्लाह ने यहाँ फरमाया अल यौम, मैं अरफात के मैदान में था, वहाँ बहुत बड़ा मजमा था, मुझे कहने लगे जी आप ज़रा बयान कर दें, वहाँ बड़े बड़े उलमा भी थे। मैंने इस आयत को अरफात के मैदान में एहराम बांधे हुए मैंने फरमाया देखो आज इस जगह आयत उतरी सी 1446 साल पहले मदीना के सरताज पर, और अल्लाह ने कहा था अल यौम, आज का दिन है, इससे पहले ये काम नहीं हुआ। अल यौम अकमलतु, मैंने कामिल किया। किसने कामिल किया दीन? अल्लाह ने किया ना। अब अल्लाह ने कहा अकमलतु, तू कह के अपनी तरफ, और अल यौम अकमलतु लकुम, आप पर। अब मैं आपको कहूँ आप, तो आप मुराद होंगे या पिछले या अगले मुराद होंगे? आप मुराद होंगे ना। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब कुम यहाँ पहले भी हाजरीन कौन थे रसूलुल्लाह के सामने? सहाबा, मैं आप नहीं थे। अल्लाह ने कहा अल यौम, आज से पहले अलिफ लाम बताता है इससे पहले ये काम नहीं हुआ, और फिर अल्लाह कहता है अकमलतु, मैं कामिल किया, लकुम, तुम पर, दीना कुम, दीन तो अल्लाह का है, दीन तो रसूल का है,
لیکن یہاں اللہ نے اللہ اور رسول کا نہیں کہا، بلکہ کم کہہ کے بتایا کہ دین صحابہ کا ہے۔ صحابہ کا کیوں کہا؟ کہ جس حدیث کی سند صحابہ تک پہنچے گی وہ حدیث ہوگی، جس کی سند صحابی تک نہیں پہنچے گی وہ حدیث ہے۔ اور وہی لوگ دین والے ہوں گے جو صحابہ سے جڑیں گے، جو صحابہ سے کٹ گئے وہ دین سے کٹ گئے، جو صحابہ کا نہیں وہ دین والا بھی نہیں۔ دیکھ لیں، جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ 5 نمازیں جماعت سے محروم ہے، جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ تراویح کی 20 رکعات سے محروم ہے، جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ حفظ قرآن سے محروم ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس قرآن بھی پورا ہے، رمضان بھی پورا ہے، تراویح بھی پوری ہے، ہمارے پاس شریعت اور دین بھی پورا ہے۔ اور جو صحابہ سے نہیں جڑے ہوئے ان کے پاس پورا دین، تراویح پوری نہیں ہے، قرآن ہی پورا نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی قرآن 40 پارے ہیں، کبھی کہتا ہے 30، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب یہ لکم، پھر اللہ نے کہا یہاں کہہ کے بتایا دینکم، اور پھر انعمت علیکم، اور میں نے تم پر انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے لیے دین اور میرے لیے دین کس نے پسند کیا؟ چچا تایا ماموں نے، محلے والوں نے، ڈاکٹر نے ہمیں اذان دلوائی، ہمارے لیے دین محلے والوں نے، خاندان والوں نے، ددیال نے، ننیال نے پسند کیا، اور صحابہ کے لیے دین اللہ نے پسند کیا۔ خود کا رضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ آیت ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے، اس میں اگلی آیت میں اللہ نے تیمم کا حکم دیا اور وضو کے فرائض بتائے۔ مجھے ایک میرے پاس بندے گٹھے 4-5 ہو کر آئے، پوری فیملی تھی، تو کہنے لگے نہیں ہم تو پاؤں سے شروع کرتے ہیں وضو۔ تو میں نے کہا قرآن میں تو ترتیب کچھ اور ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلا بعد میں ہے نا، اور چہرہ، تو 4 فرائض میں وضو، قرآن میں تو پاؤں سے شروع نہیں ہوتا وضو، قرآن میں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اب میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، تو آپ بتائیں وامسحوا برؤوسکم پہلے ہے یا ارجلکم پہلے ہے؟ ارجلا آخر میں ہے۔ تو اب پہلے پتہ چلا وضو کے 4 فرض قرآن میں، اور وضو اہل سنت کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن سے ہم نے لیا، چونکہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ اچھا جس نے کرنا ہی قرآن کے خلاف ہے تو وہ کہے گا نہیں جی، آخری کو پہلے لے آئے گا اور پہلے کو آخر میں لے جائے گا۔ اچھا اب آپ دیکھیے آگے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سیدہ عائشہ کی وجہ سے آپ کا ہار گم ہو گیا، اور آپ بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ نیچے ہی تھا، اور آپ اس بیڈ کے اوپر رستے میں سفر میں لیٹی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام آپ کی وجہ سے اٹھ نہیں رہے تھے، تو صحابہ نے کہا یا ابو بکر اندر اماں عائشہ کی وجہ سے حضور لیٹے ہوئے ہیں اور وہ باہر نہیں آ رہے، نماز کا ٹائم گزرنے والا ہے فجر کا۔ تو ابو بکر غصے میں گئے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ڈانٹیے نہیں، بیٹی ضرور آپ کی ہے لیکن یہ امت کی ماں بن چکی ہے اور یہ میری زوجہ ہے۔ اور ادھر ابو بکر ڈانٹ رہے ہیں، ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے ابو بکر دیکھو عائشہ کی وجہ سے اللہ نے حکم ہی چینج کر دیا کہ پانی نہیں تھا، صحابہ پریشان تھے، وضو کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا آج کے بعد اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ اور یہ حکم کس کی وجہ سے ملا؟ حضرت سلمان فارسی نعرہ لگانے لگے، ما اول برکتکم بآل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ کا قانون ہی چینج ہو گیا، اللہ نے قانون چینج کر دیا۔ اب یہ دیکھیے آگے، قاتل، دنیا کا پہلا قتل جس بندے نے کیا اسے کہا جاتا ہے قابیل، اور پہلا حابیل کا قتل ہوا تو ان کا ذکر اللہ نے ذکر کیا، پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہ اللہ نے ذکر کیا۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اگر ان کے ساتھ ملو گے تم انہی میں سے ہوگے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا کہ آگے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے صاف الفاظ میں اس پارے کے جو چھٹا پارا ہے اس کے آخر میں لعنت کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے پہلے ذکر کیا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، حضرت مریم صدیقہ ہیں۔ اور ایک پادری کہنے لگا
حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کے نبی کی ماں، ان کا قرآن نے پاک دامنی کا ذکر نہیں کیا، ہمارے نبی کی ماں کا پاک دامنی کا ذکر ہے، تو آپ نے کہا کہ تمہارے نبی کی والدہ مریم پر تہمت یہودیوں نے لگائی اور قرآن نے آ کے ان کی گواہی دی، یہودی غلط ہیں، مریم پاک دامن ہیں۔ پھر وہ پادری کہنے لگا شاہ عبد العزیز سے ایک سوال کا جواب تو دیں کہ ایک آدمی پہاڑ میں سفر کرتے کرتے گم ہو گیا، اب اسے رستہ نہیں مل رہا، آگے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک جاگ کر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے، اب یہ جا کر سوئے ہوئے سے رستہ پوچھے یا جاگے ہوئے سے رستہ پوچھے؟ اب اگر ہم ہوتے تو فوراً کیا کہتے؟ جاگا وہ رستہ بتا سکتا ہے نا، سویا وہ رستہ۔ تو پادری بڑا ہوشیار تھا اور باقاعدہ انگلینڈ سے ٹریننگ کر کے یہاں آئے تھے شودی کی تحریک میں، اس زمانے کے اندر، اس سے بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ تو شاہ عبد العزیز اس وقت دہلی کے ولی تھے، آپ نے کہا اگر میں کہتا ہوں جاگے ہوئے سے رستہ پوچھے تو یہ کہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو چکے ہیں اور عیسیٰ جاگ رہے ہیں آسمانوں پہ، تو ہمیں عیسیٰ کی تقلید کرنی چاہیے شریعت کی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا کہ یہ جو سویا ہوا ہے نا، اس بندے کو چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ جائے جیسے جاگنے والا بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ سویا ہوا اٹھے گا مجھے بھی رستہ بتائے گا۔ اب آپ دیکھیے کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ تو آگے اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں شراب کی حرمت کا ذکر کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں شراب حرام کدھر ہے قرآن میں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ نے حکم کا بچ جاؤ اس سے، اور اللہ کیا کہ اور کرنٹ تو نہیں لگا سکتا کہ شراب کی بوتل کے ساتھ کرنٹ ہو اور بندہ اس کو ہاتھ لگائے تو اب وہ ایک دم اس کو جھٹکا لگے، پھر تو بچ جائے گا۔ اللہ فاجتنبوہ کہہ دیا، امر کا صیغہ ہے، اور کیا کہے اللہ؟ تو اب آپ دیکھیے اس سے بعد اللہ رب العزت نے وہ دعا ہے اس کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی فرمائش پہ کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ان پر مائدہ اتار آسمان سے۔ اب یہ دعا جو بندہ پڑھے جس کے پاس رزق نہ ہو، بالکل بدحال ہو، کوئی نوکری نہ ہو یا پوری نہ ڈلتی ہو تنہا یا پیسے، تو وہ بندہ روزانہ اس کو 40 بار پڑھے، روز پڑھ کے دعا کرے، اللہ پردہ غیب سے اس پہ رزق ایسے اتارے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ اتارا۔ یہ دعائے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ نے کہا ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ الگ وظیفہ ہے کہ جو آدمی کوئی بھی کاروبار میں ترقی نہ ہوتی ہو، پیسہ نہ ہاتھ میں ٹھہرتا ہو، تو وہ اس کے بعد 100 مرتبہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ 100 بار 21 دن پڑھے، اللہ رزق کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔